बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जो नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में टोटल 10 से 12 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इतने कम वक्त में भी अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके उम्मीदवारों को, उनके चाहने वालों को किसी किस्म की रैली की या जलसे की, जुलूस की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से उनकी पकड़ दकड़, मार धाड़, गिरफ्तारियाँ और इल्ज़ामात, केसेस, अगवा सब कुछ जारी है। और ये हैरत की बात है कि पूरी दुनिया जो इस वक्त जिनकी नज़रें पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर हैं, वो ये समझती भी हैं और वो अपनी स्टोरीज़ में, अपने कॉलम्स में, अपनी ख़बरों में ये कवर करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं ये रिग्ड इलेक्शन हैं, ये धांधली ज़्यादा हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका इंतखाबी निशान छीन कर उसे इलेक्शन से आउट कर दिया गया। लेकिन नहीं नज़र आता तो पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को नज़र नहीं आता, नहीं समझ आती तो पाकिस्तान की जो जजेस हैं, जो अदलिया हैं, उनको समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर क्या इंसाफ हो रहा है और किस तरह का इलेक्शन हो रहा है। ये सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान के अंदर जो रिएक्शन आम आदमी की तरफ से, वोटर की तरफ से, नौजवान की तरफ से, बच्चों और ख़वातीन की तरफ से, बूढ़ों की तरफ से आ रहा है, वो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफ़ा करता जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जिनको तहज़ीक के तौर पर इंतखाबी निशान, पूरी सब्ज़ी मंडी उठा कर दी गई, पूरा कचरा दान उठा कर दिया गया, किसी का इंतखाबी निशान गाजर, मूली, बैगन, चारपाई, जूते, चिमटा, ढोल, बाजा, यानी जो कुछ किसी के सामने उस वक्त किसी जज के जहन में आया, उसने उस इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी जो बुग़्ज़ था, अपनी जो नफ़रत थी, वो निकालने के लिए वो इंतखाबी निशान दिया। लेकिन मकबूलियत का ये अंदाज़ था कि उन इंतखाबी निशानात को भी जो उम्मीदवार थे उन्होंने खुशी से गले लगाया, खुशी से कबूल किया और फिर मज़ाहिया अंदाज में उनकी कैंपेन पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छी जारी है। दूसरी तरफ जो मियाँ साहब हैं और बिलावल साहब हैं, इनका वो पुराना स्क्रिप्ट अभी तक जारी है। मियाँ साहब छोटी छोटी जलसियों में उसी तरह से सड़कें, पुल, एयरपोर्ट, मोटरवे की बात करते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आती कि किस तरह से मैं एयरपोर्ट की बात करता हूँ, मैं क्या एयरपोर्ट दूंगा, या मोटरवे की बात करता हूँ, सड़क की बात करता हूँ। मियाँ साहब के हाथ में एक पर्ची है और उसमें वो अपने दौर में कहते हैं, मेरे दौर में चीनी इतनी थी, घी इस तरह से था, आटा इस तरह से था, पेट्रोल इस तरह से था, इतनी कीमत में था, अब इतना हो गया। लेकिन मियाँ साहब को ये नहीं समझ आती कि दरमियान में जो आपके भाई शहबाज शरीफ ने हुकूमत की, वो शहबाज शरीफ की नहीं थी बल्कि आपकी हुकूमत थी, क्योंकि यहाँ से लंदन, लंदन से पाकिस्तान, पाकिस्तान से लंदन एक एक बात का मशवरा करने ये जाते थे, वो आपके जहन में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब को शायद अभी तक 40 साल हो गए सियासत करते हुए, ये समझ नहीं आई कि इंसान जो मकबूलियत है, जो शोहरत है, जो आवाम के दिलों में घर बनाने की जगह जो वजह है, वो सड़कें नहीं, वो पुल नहीं, वो आपकी मोटरवे नहीं, वो यहाँ के एयरपोर्ट नहीं, क्योंकि उससे दिलों में मोहब्बत नहीं आती। वो सबको पता है कि वो उसमें आप करप्शन कितनी आपने की, आपने कितने कमीशन लिए, कितने आपने आवाम के साथ धोखे किए। अगर दिलों में मकबूलियत चाहिए, मोहब्बत चाहिए लोगों के दिलों में, तो उसके लिए इस मिट्टी का होना पड़ता है, उसके लिए इस वतन के अंदर सज़ाएं काटनी पड़ती हैं, उसके लिए आवाम के हक़ में बात करनी पड़ती है। आवाम में मकबूल होने के लिए पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है उसकी बात करनी पड़ती है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करनी पड़ती है। अवाम में मकबूल होने के लिए इस्लाम की बात करनी पड़ती है, अवाम में मकबूल होने के लिए इस्लाम फोबिया पे बात करनी पड़ती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो सीरत अल नबी की कमेटी बनानी पड़ती है,
پاکستان کے اندر بغیر کسی لالچ کے یونیورسٹیز اور ہاسپٹل بنانے پڑتے ہیں۔ پاکستان میں 1000 قسم کے جو آفرز ہیں وہ دینے کے باوجود بھی جیلوں میں رہنا پڑتا ہے۔ عوام کے دلوں میں مقبول ہونے کے لیے کال کوٹری میں رہنا پڑتا ہے، دال اور پھیکی سبزی سے کھانا پڑتا ہے۔ یہاں پر کسی قسم کی ڈیمانڈ کو قبول نہیں کرنا پڑتا، امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی عوام کے دلوں میں بسنے کے لیے جو ڈرون حملے ہوتے ہیں ان کو روکنا پڑتا ہے۔ پوری دنیا میں اپنی سوورنٹی اور اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو خود مختار کرنا پڑتا ہے۔ میاں صاحب، یہ وہ طریقے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام کو مقبول کرتی ہیں، عوام کے اندر جو عوام کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہیں۔ یہ سڑکیں، یہ پانی، یہ ٹوٹی، یہ کھمبے، یہ 300 یونٹ فری، یہ جھوٹ، یہ ہم پٹرول سستا کر دیں گے، یہ سب جھوٹ، یہ جھوٹ آپ 40 سال سے بار بار بول چکے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ یہ اس سے آپ کا کچھ نہیں عوام کو دینے کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسری بات میاں صاحب کی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ 40 سال اس ملک پہ حکمرانی کرنے کے بعد بھی میاں صاحب جو اپنی آخری عمر ہے سیاست کی، جو اپنی آخری عمر ہے اس سیاست کے اندر عوام کے اندر ڈیلیور کرنے کی، وہ اتنی بری طرح سے شکست خوردہ ہے، وہ اتنی بدنام ہے کہ اب میاں صاحب کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب ان کے جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں اور چور چور کے نعرے لگا کر وہ وہاں سے واپس بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو بالکل ایک ہی رخ سکے کے دو رخ رہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر پچھلے 1.5-2 سال سے انہوں نے حکمرانی کی، پاکستان کے اندر کس طرح سے تباہی اور بربادی کی، بلاول صاحب کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ کس طرح سے ظلم ہوا، کس طرح سے عدم اعتماد جھوٹی پیش کی گئی، کس طرح سے 30 سے 40 ہزار پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں، کارکن ہیں، رکن ہیں، رہنما ہیں، ان کو بند کیا ہوا ہے، اس پہ ان کے کان میں جوں تک نہیں رینگی۔ اور آج بلاول صاحب مختلف چھوٹی چھوٹی جلسیوں میں کبھی پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر دودھ کی نہریں بہانے کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، عوام کو جیلوں سے چھڑانے کی بات کرتے ہیں، میاں صاحب کو چور کہنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ وہ پچھلے کئی برسوں سے اس چوری میں، اس جرم میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ سندھ کے اندر آج تک تعلیم نہیں ہے، سندھ کے اندر صحت نہیں ہے، سندھ کے اندر پانی نہیں ہے، سندھ کے اندر لوگ کچے گھروں میں بھی نہیں بلکہ ڈوگوں میں، کھیتوں میں رہتے ہیں، سندھ کے اندر شعور نہیں ہے۔ اور بلاول صاحب اپنے سندھ میں کسی کی ترقی نہیں کر سکے، عوام کو سہولت نہیں دے سکے، عوام کو صاف پینے کا پانی نہیں دے سکے، عوام کو سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچوں کو سہولت نہیں دے سکے۔ بلاول صاحب اور ان کے جو پورا خاندان ہے وہ پچھلے 35 سال سے سندھ میں عوام کی زندگی آسان نہیں کر سکے، تو یہ پنجاب کے اندر کیا کریں گے؟ مجھے اس بات پہ بھی میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سکرپٹ ہے بلاول صاحب کا، مریم کا، میاں صاحب کا، یہ پھٹیچر پھٹا پرانا وہ سکرپٹ ہے جو اس سے پہلے اندھیرے میں اندھا کر کے عوام کو بیوقوف بنا کر عوام کو یہ سکرپٹ دکھاتے تھے، یہ دعوے کرتے تھے، یہ بولتے تھے کہ ہم یہ کریں گے اور پھر عوام ان پہ یقین کر لیتی تھی۔ عمران خان نے جو اپنا کام کرنا تھا، جو اپنے اس عوام کو جگانا تھا، ان لوگوں کو مقتدر حلقوں کو جس جگہ پہ، جس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کرنا تھا، وہ سب کھڑا کر کے سب کو دکھا دیا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈیے ہیں، یہ اس ملک کے نہیں، ان کے مفاد کسی اور جگہ پہ ہیں، یہ آپ کے حق کی بات نہیں کر رہے، یہ صرف اور صرف اپنی کرسی کی بات کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب جو بھیک مانگنے کی طرح ہر ایک جلسے میں منتیں کرتے پھرتے ہیں کہ آپ مجھے سلیکٹ کریں، آپ ووٹ کو ضائع نہ کریں، آپ آزاد امیدوار کو ووٹ نہ دیں، آپ نون لیگ کو ووٹ نہ دیں، آپ مجھے ووٹ دیں۔ بلاول صاحب جو آپ کو ووٹ دیں گے وہ آپ کے مزیرے ہو سکتے ہیں، آپ کے جو ملازم ہیں وہ ہو سکتے ہیں،
آپ کے قبضے میں جو لوگ ہیں وہ ہو سکتے ہیں باشعور شخص، باشعور شہری آپ کو ووٹ دے یا میاں صاحب کو ووٹ دے، یہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی جو اصلیت ہے وہ ساری کی ساری کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ آپ کے ظلم کس طرح سے ہیں، آپ کے ارادے کیا ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کس طرح سے اس ملک کو لوٹتے رہے اور کس طرح سے اب لوٹنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ مقتدر حلقے جن کی کندھوں پہ بیٹھ کر، جن کی گودوں میں بیٹھ کر، جن کے سہارے بیساکھیوں پہ یہ اس سے پہلے حکمرانی کرتے رہے، آج بھی انہی کا سہارا لے کر یہ اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، آج بھی انہی کا سہارا لے کر یہ عوام کے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو جنگ ہے، یہ جو 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن ہوئے تو اس جنگ میں یہ ایک فائنل آر یا پار ہوگا۔ اگر یہ جنگ ہار گئی پاکستان کی عوام تو پھر اس کے بعد اس ملک کے اندر کئی سو سال تک پھر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں آئے گا، اور اگر یہ عوام جنگ جیت گئی تو پھر آہستہ آہستہ اس ملک کے اندر رول آف لا بھی آ جائے گا، پھر اس ملک کے اندر قانون اور انصاف بھی آ جائے گا۔ وہ ججز، وہ عدالتیں جو اس منصب میں آتی ہیں، جن کا کام انصاف دینا ہے، اس قدر قاضی صاحب باعث ہیں، اس قدر قاضی صاحب نفرت کرتے ہیں کہ 14 جھوٹے مکار فریبی لوگوں کے کہنے پہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھین لیا، اور 25 کروڑ عوام جو اس امید پہ تھی، جن کا یہ حق تھا کہ وہ اس بلے پہ مہر لگائیں گے، ان کو انہوں نے رد کر دیا، جوتی کی نوک پہ رکھ دیا۔ دنیا میں تو خیر چاہے کچھ ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس وقت طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، یہ کبھی سوشل میڈیا کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، کبھی قاضی صاحب کے خلاف بات کرنے والوں کے لیے عذاب برپا کر دیتے ہیں، کبھی کچھ دائر کرتے ہیں، لیکن ایک عدالت اللہ کی بھی ہے، ایک عدالت قدرت کی بھی ہے، وہاں انصاف ہونا ہے۔ وہ انصاف چاہے قدرت کی عدالت میں اس دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اس انصاف سے یہ نہیں بچ سکتے۔ لیکن دوسرا جو آخری سوال جواب یہ ہے کہ یہ جو اپنی دولت کمانے کے لیے یہ جو ہوس و لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو نہ آخرت یاد آتی ہے، نہ قیامت کا خوف ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ جواب کا خوف ہے، نہ کسی کی حساب کا خوف ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے اس لالچ میں اندھے ہو کر عوام کے اوپر ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن جس طرح سے وقت گزرتا جا رہا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو سرخ رو کر رہا ہے، جس طرح سے ان کے لیے ان کے حق میں بہتر ہوتا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ 8 فروری کو پاکستان کی عوام جیتے گی، پاکستان کی وہ آواز جیتے گی، پاکستان کی خود مختاری جیتے گی، پاکستان کی سوورنٹی یہ جنگ جیتے گی، اور پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ رول آف لا، قانون پھر آتا جائے گا، اور عام آدمی کو پھر یہ احساس ہوگا، سٹیبلٹی آتی جائے گی۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مقتدر حلقے جو اپنی تمام تر چالیں استعمال کرنے کے بعد، مارنے کے بعد، تشدد کرنے کے بعد، اغوا گرفتاریاں کرنے کے بعد بھی ابھی تک ان کا یہ رویہ، یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، کہاں تک وہ جائیں گے، کہاں تک وہ یہ ظلم کریں گے، اور آخر ان کا بھی انجام ہونا ہے، کیونکہ ان کی یہ جو عہدہ ہے، ان کی یہ جو طاقت ہے، اس کی بھی ایک زندگی ہے، اس کی بھی ایک عمر ہے، اور اس عمر، اس زندگی میں وہ کتنا ایک ظلم کریں گے، اور اس ظلم کے بعد جب تاریخ کے سامنے آتی جائے گی، جو اس وقت بھی پاکستان کے اندر 10 سال کا بچہ ہے وہ بھی سمجھ چکا ہے، 5 سال کا بچہ بھی سمجھ چکا ہے، اور 70 سال کا بوڑھا بھی اب ان کے ظلم اور ان کے جو فسطائیت ہے، ان کا جو جھوٹ ہے، وہ ان کے سامنے آ چکا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو جو فتح ہوگی وہ اس قانون کی ہوگی، اس حق کی ہوگی، اس سچ کی ہوگی جس کی جنگ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف لڑ رہے ہیں۔ اقبال جنجوعہ کو کل تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔